अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, रमज़ान का महीना है। अल्लाह तबारक ताला हम सब के लिए ये महीना मुबारक करे और इसकी बरकत से हमारे अकाइद की इस्लाह कर दे और हमारे आमाल को दुरुस्त कर दे और हमारे अखलाक को बुलंद कर दे और इसकी बरकतों से हमें सरफराज करे। इंसान की ज़िंदगी में वक्त बड़ा कीमती है और जो वक्त रमज़ान का है वो सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि ये चंद दिन है, गुजर जाते हैं, फिर उसके बाद साल भर इंसान को उसका इंतज़ार करना पड़ता है। जिसको एक रमज़ान मिल जाए उसको वाकई एक बड़ी नेमत मिल जाती है। उसके नामे आमाल में इस कदर हसनात का इजाफा होता है कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल इसको गनीमत जानना चाहिए और चूँकि रमज़ान में कुरान पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जहाँ तक हो सके, जैसा कि सलफ़ सालीन का तरीक़ा रहा है। लेकिन इल्म और उसकी समझ भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर तलबा के लिए और फिर हमारी क्लास के लिए जो हफ्ते में एक बार होती है। तो ये कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हमें रमज़ान में क्लास में शरीक होना ज़रूरी होता है। अगरचे कि रमज़ान में कुरान के साथ मशगूल रहें ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इल्म भी चूँकि उसी का एक हिस्सा है और फिर हमारे क्लास की कुछ मजबूरियां हैं हफ्ते में एक दिन होने की वजह से, तो इस वजह से हमें बहरहाल ये क्लास में शरीक होना है और इसमें जो बातें हैं उससे इस्तिफादा करना है। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला हमें इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। 8वें मरहले में हम दाखिल हुए हैं और 8वें मरहले में हम किताबुल फ़राइज़ पढ़ेंगे उम्दतुल फ़िक़्ह में। उम्दतुल फ़िक़्ह हम तसलसल के साथ पढ़ रहे हैं और ये हमारे इल्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि फ़िक़्ह अब जिसको हम फ़िक़्ह कहते हैं वो सिर्फ इज्तिहादी मसाइल पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि जो मसाइल किताब व सुन्नत से साबित हैं और जो मसाइल इज्तिहाद के हैं वो सारे उसमें मुश्तरक होते हैं। यानी हमारी ज़िंदगी का एक पूरा जो उमूमी तौर पर हमारी ज़िंदगी की जितनी भी बातें हैं जिसका ताल्लुक दीन से है वो सब आजकल फ़िक़्ह में शामिल हो गई हैं, फ़िक़्ह की किताबों में। तो ये इस लिहाज से सिवाय अकीदे के आमतौर पर लोग फ़िक़्ह की किताबों में अकायद नहीं लिखते, अकायद को नहीं शामिल करते। लेकिन उसके अलावा इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं वो फ़िक़्ह में आ जाते हैं, तो इसलिए आप इस पर ख़ास तवज्जो दें। तो अब हम पढ़ेंगे किताबुल फ़राइज़ और मामूल के मुताबिक पहले हम इबारत पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी तर्जुमानी करेंगे, फिर उसके बाद उसकी शरह की तरफ आएंगे। किताबुल फ़राइज़ वहिय क़िस्मतुल मीरासी वल वारिसु सलासतु अक़सामिन ज़ू फ़र्दिन व असबतिन व ज़ू रहिमिन फ़ज़ुल फ़र्दि अशरा अज़्ज़ौजान वल अबवान वल जद वल जद्दा वल बनात व बनातुल इब्न वल अख़वात वल इख़वतु मिनल उम। यहाँ एक बात ख़त्म होती है, यहाँ कामा होना चाहिए। उसके बाद फ़लिज़्ज़ौजी अन्निस्फ़ु इज़ा लम यकुन लिल मय्यिति वलदुन। लिल मय्यितति इसमें जो है उसके मुकाबले में लिल मय्यिति ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। फ़लिज़्ज़ौजी अन्निस्फ़ु इज़ा लम यकुन लिल मय्यिति वलदुन फ़इन कान लहु वलदुन फ़लहु अर्रुबउ वलहा अर्रुबउ वाहिदतन कानत औ अर्बअन इज़ा लम यकुन लहु वलद फ़इन कान लहु वलदुन फलहुन्नस सुमुनु। इसके बाद फिर फसल है, यहाँ हम रुकते हैं, देखेंगे कितना वक्त हमको मिलता है, क्योंकि रमज़ान में हमारी क्लास का वक्त भी कम है और दो किताबें काफ़ी तफसीली किताबें हैं, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह। तो कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह तबारक तआला की तौफीक से इंशाअल्लाह उसकी मदद से आगे बढ़ेंगे।
यहाँ हम रुकते हैं, और उसकी तर्जुमानी है किताबुल फराइज, फराइज की किताब। फराइज यानी विरासत की किताब। वही किस्मतुल मीरास, और वो विरासत की तकसीम को कहते हैं। वही किस्मतुल मीरास, और वो मीरास की तकसीम को कहते हैं। मीरास की तकसीम को कहते हैं, और वो है मीरास को तकसीम करना। वलवारिसु सलासतु अक़सामिन, वारिस तीन किस्म के हैं। जू फर्दिन, असहाब फर्ज, फर्ज वाले। व असबतिन, असबा वाले। व जू रहीमिन, और रिश्तेदार। फजुल फर्जी अशरतुन, असहाब फर्ज 10 हैं। जौजान, शौहर बीवी। वल अबवान, वालिदैन माँ बाप। वल जद, दादा। वल जद्दतु, और दादी। वल बनातु, और बेटियां। व बनातुल इब्नी, और बेटे की बेटियां। बेटे की बेटियां यानी पोतियां। वल अखवात, और बहनें। वल इखवतु मिनल उम, और माँ के भाई, वो जो माँ की तरफ से भाई बनते हैं। अखवात में बहनें हैं, और इखवा में जकर भाई हैं, जो माँ की जानिब से होते हैं। यानी उनके वालिद, उनकी वालिदा एक हैं और वालिद अलग हैं। फलिज़ौजी अन्निस्फु, शौहर के लिए निस्फ है। इज़ा लम यकुन लिल मय्यिति वलदुन, जब मय्यित की कोई औलाद न हो। फ़इन कान लहु वलदुन, और अगर मय्यित की औलाद हो। फलहुर रुबउ, तो उसको रुबउ है। वलहर रुबउ, यही है। वाहिदतन कानत और अरबान, खा वो एक हो या 8वां हिस्सा मिलेगा। ये मीरास की तकसीम है। और वारिस तीन किस्म के हैं। जू फर्ज यानी असहाब फर्ज, असबा, और रिश्तेदार। जू फर्ज 10 हैं, असहाब फर्ज 10 हैं। शौहर बीवी, माँ बाप, दादा दादी, बेटियां, और पोतियां, बहनें, और माँ की तरफ से भाई। शौहर को आधा है अगर मैयत की कोई औलाद ना हो, और अगर उसकी औलाद हो तो उसे चौथाई है। और बीवी को चौथाई है, चाहे वो एक हो या चार हो, अगर मैयत की कोई औलाद ना हो। और अगर मैयत की कोई औलाद हो तो उसे 8वां हिस्सा मिलेगा। किताबुल फराइज, किताब आप जानते हैं कई अबवाब और फसूल पर मुश्तमिल एक किताब है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल होते हैं, मसाइल की जिन्स, कई नौइयत के जो मसाइल हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो फराइज के कई अबवाब हैं और उसके कई फसूल हैं। इस एतबार से ये किताब है फराइज की। फराइज ये फरीदतुन की जमा है। फरीदतुन के माने वो चीज जो वाजिब हो और उसके बारे में फैसला हो चुकी हो। फरीजा, फराइज ये जमा है फरीजे की, वो चीज जो कि वाजिब हो और वो जिसके बारे में फैसला हो चुका हो। ये एक माने आते हैं फरीजे के। लेकिन यहाँ फरीजे से मुराद वो हिस्सा है जो हर वारिस के लिए शरअन मुकर्रर किया गया है। यहाँ फरीजे से मुराद वो हिस्सा जो वारिस के लिए मुकर्रर किया गया है, जैसे आधा है, चौथाई है, या सुलुस तिहाई है। यानी हम ये कहेंगे निस्फ, रुबु और सुमुन। इन्हीं अल्फाज को आप याद कीजिए ताकि इसी को हम इस्तेमाल करें। निस्फ आधे के लिए, रुबु चौथाई के लिए, सुलुस ये तिहाई के लिए, सुलुसान दो तिहाई के लिए, और सुमुन 8वें हिस्से के लिए। तो हम बेहतर है कि इन अल्फाज को इस्तेमाल करें क्योंकि वो आसान भी हैं और समझने में इंशाल्लाह आसानी भी होगी। तो फरीजा, यहाँ फरीजे से मुराद वो हिस्सा है जो वारिस के लिए मुकर्रर है। किताबुल फराइज यानी फराइज की किताब। फराइज वो जो कि वारिसों के लिए मुकर्रर हिस्से हैं, उसकी किताब। मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मवारिस नहीं कहा, किताबुल मवारिस नहीं कहा। अगर वो किताबुल मवारिस कहते तो ये ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मवारिस का लफ्ज आम है
فرائض کا لفظ ان کے ساتھ خاص ہے جن کا حصہ مقرر ہے، جبکہ وارث بننے والے فرائض والے بھی ہیں جن کا حصہ مقرر ہے، اور وہ بھی ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں ہے، جو عصبہ بن کر وارث بنتے ہیں، یعنی جو کسی فرض کو دینے کے بعد، یعنی فریضے کو دینے کے بعد جس کا حصہ مقرر ہے، اس کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ لے لیتے ہیں، ان کو عصبہ کہتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو مواریث ایک عام لفظ ہے، اس میں فرائض والے بھی آ جائیں گے اور عصبہ والے بھی آ جائیں گے، بلکہ ذو رحم بھی آ جائیں گے، اہل علم کے اس قول کے مطابق جو کہتے ہیں کہ ذو رحم جو رشتہ دار ہیں وہ وارث بنتے ہیں۔ تو مواریث کی کتاب کا لفظ، کتاب المواریث کے الفاظ یہ زیادہ موزوں ہیں اس علم کے لیے۔ تو علم الفرائض ایک علم ہے، ایک بڑا عظیم علم ہے، بہت اہم علم ہے، اور یہ علم سے مقصود علم الفرائض جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس علم کو سمجھیں اور اس علم کا فہم حاصل کریں، اس علم کا فہم حاصل کریں۔ تو علم فرائض کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ کون وارث ہوگا، کون وارث نہیں ہوگا، اور کتنا وارث ہوگا۔ یہ علم فرائض کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ علم فرائض کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ کون وارث ہوتے ہیں اور کون وارث نہیں ہوتے، اور کون کتنے حصے کے وارث بنتے ہیں۔ اس علم کی فضیلت میں کچھ احادیث آئی ہیں، اگرچہ کہ وہ ضعیف ہیں، لیکن ان احادیث میں اس علم کو سیکھنے پر ابھارا گیا ہے، اس علم کو سیکھنے پر ابھارا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آدھا علم ہے، اور سب سے پہلے جو اٹھایا جائے گا وہ یہ علم ہوگا، کیونکہ لوگ اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر اس کے مسائل لوگوں کے استعمال میں نہیں آئیں گے، تو خود بخود اس کا علم حاصل کرنا لوگ چھوڑ دیں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے اس علم کی طرف خاص طور پر توجہ دینا ہے، جس کے بارے میں خود کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے کتاب المواریث کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 یاد کرنا بہت اہم ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12، اگر جو ہے آیت نمبر 11 سے 14 تک یاد کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن 11 اور 12 یہ دو آیتیں ایسی ہیں جس میں باقاعدہ وراثت کی تقسیم کے احکام ہیں، اور اسی طرح اسی سورے کی آخری آیت، آیت نمبر 176 اگر وہ یاد کر لیں تو وہ بھی ان کے لیے مناسب ہے، تاکہ وراثت کے ان مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بہرحال علم فرائض ایک اہم علم ہے، اس کو خاص طور پر سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس علم کا موضوع ہے وہ ترکہ جو وارث چھوڑ کر جائے۔ اس علم کا موضوع وہ ترکہ ہے، وہ وراثت کا وہ مال ہے جو وارث چھوڑ کر جاتا ہے، کیونکہ اسی کی تقسیم کے بارے میں پھر ساری باتیں ہوتی ہیں کہ کون اس کے وارث ہوتے ہیں، کون نہیں ہوتے، کون کتنے حصے کے ہوتے ہیں۔ تو اس کا موضوع ہے ترکہ جو وارث چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کا ثمرہ اور فائدہ یہ ہے کہ ہر وارث کو اس کا حق پہنچ جائے، جو وارث ہے اس کو اس کا حق پہنچ جائے، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔ اور اس علم کا حکم ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اس علم کو حاصل کر لیں تو دوسروں کو اس کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اور دوسروں پر سے گناہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر امت میں کوئی بھی اس علم کو حاصل نہیں کرے گا تو پھر ساری امت گنہگار ہوگی، ساری امت گنہگار ہوگی۔ ترکے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ مسائل جو ابتدائی نوعیت کے ہیں فرائض کے سلسلے میں وہ جاننا ضروری ہے، اس لیے اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ترکے سے 5 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ جو ترکہ ہے، جو کوئی آدمی چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کے 5 حقوق ہوتے ہیں، اس سے 5 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے میت کے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا۔ میت جو مال چھوڑ کر جائے گا اس میں سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں، کوئی اگر ذمہ داری لے لیتے ہیں اس کے کفن دفن کے خرچ کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن پہلا جو حق ہے ترکے میں وہ یہ کہ اس کے کفن دفن کا خرچ نکالا جائے۔ دوسرا یہ کہ اس کے وہ حقوق نکالے جائیں جو ترکے سے جڑے ہوئے ہیں،
جیسے قرض اگر اس نے لیا ہے اور رہن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، کیونکہ اس کا تعلق وہ اس رہن سے جو اس نے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جس کی وفات ہوئی ہے اس نے کسی سے 5 لاکھ ریال قرض لیے تھے اور اپنا گھر اس کے پاس گروی رکھا تھا، اپنا گھر اس کے پاس رہن رکھا تھا ضمانت کے طور پر، کیونکہ بڑے قرض کے لیے عام طور پر ضمانت مانگتے ہیں لوگ، تو اس نے 5 لاکھ قرض لیے اور اپنا گھر اس کے پاس گروی رکھا، رہن رکھا۔ اب اس کی وفات ہو گئی تو اب چونکہ اس گھر کا تعلق ترکے سے جڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ 5 لاکھ کا قرض اس کے ترکے میں سے نکالا جائے گا تاکہ گھر واپس آ جائے اور اس کی تقسیم ہو سکے۔ یہ دوسرا حق ہوگا۔ تو دوسرا حق ہے کہ وہ قرض جس کا ترکے سے تعلق ہے وہ قرض پہلے ادا کیا جائے، جس کی میں نے مثال دی۔ تیسرا مطلق قرض، مطلق قرض جو بھی قرض ہے، یعنی وہ رہن کے طور پر نہیں ہے بلکہ عام قرض ہے، کسی سے اس نے قرض لیا تھا، وہ قرض چاہے اللہ کا قرض ہو جیسے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا کفارہ ادا کرنا ہے، قسم کھائی تھی اس نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو اس کے ترکے سے میں سے اس کا کفارہ ادا کیا جائے گا، یا پھر وہ بندوں کا قرض ہو، کچھ لوگوں سے اس نے قرض لیے تھے تو وہ قرض کی ادائیگی ہوگی۔ تو تیسرا حق ہے ترکے سے جو متعلق ہے وہ ہے قرض کی ادائیگی، خواہ وہ بندوں سے تعلق رکھتا ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو۔ چوتھا حق ہے وصیت، اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو اس وصیت کو پورا کریں گے اس کے مال میں سے، بشرطے کہ وہ 1 ثلث کے اندر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 1 ثلث سے زیادہ کی وصیت ہوگی تو وہ باطل ہو جائے گی، ثلث کی حد تک اس کو نافذ کیا جائے گا۔ پانچواں حق ہے پھر میراث کی تقسیم، پانچواں میراث کی تقسیم۔ یہ 5 حقوق ہیں جو ترکے سے متعلق ہیں۔ کفن دفن کا خرچ نمبر 1، نمبر 2 وہ قرض جس کا تعلق ہو ترکے کے کسی مال سے ہو، جیسے کہ رہن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہو قرض کے بدلے میں تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ تیسرا وہ قرض جو عام نوعیت کا ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو یا پھر بندوں کا ہو، اور چوتھی جو چیز ہے وہ وصیت کی تنفیذ ہوگی، اور پانچویں چیز ہے میراث کی تقسیم ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کا فرق کب پڑے گا؟ مثال کے طور پر وہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، کفن دفن کا خرچ نکالا گیا تو اسی میں اس کا مال خرچ ہو گیا، اب کچھ اور مال نہیں بچا، تو ظاہر ہے کہ پھر باقی کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہوں گی اس میں سے۔ یا پھر یہ کہ کفن دفن کا خرچ تو نکالا گیا، اس کے بعد جو قرض جو رہن تھا وہ قرض دے کر وہ رہن اس کا چھڑایا گیا، تو اس کے بعد اس کے پاس مزید کچھ مال نہیں ہے۔ البتہ جو رہن کا جو گھر اسے واپس ملا ہے اس میں اس سے کچھ مال حاصل ہوتا ہو، وہ زیادہ مالیت کا ہو، کچھ مال حاصل ہوتا ہو، تو پھر اس کے بعد باقی کے جو چیزیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ یا پھر یہ کہ اس کے پاس کفن دفن کا خرچ نکالا گیا، اس کے بعد جو ہے جو قرض رہن کے بدلے میں تھا وہ اس کا ادا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو قرض لوگوں کا یا اللہ تعالیٰ کا تھا وہ ادا کر دیا گیا اور اس کا سارا مال خرچ ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد وصیت پوری نہیں ہوگی اور وارثوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ ان کی تنفیذ ہوگی۔ میراث کے 3 ارکان ہیں، میراث کے 3 ارکان ہیں۔ ایک ہے مورث، وارث بنانے والا یعنی میت، ایک مورث ہے جو وارث بناتا ہے، وہ میت کو کہتے ہیں، اور دوسرا رکن ہے وارث، یعنی وہ شخص جو میراث بنانے والے کی موت کے وقت زندہ ہو۔ وارث وہ جو میراث جو مورث کی وفات کے وقت موجود ہو، مورث ہے، وارث ہے، اور تیسرا جو رکن ہے وہ ہے موروث، ترکہ ہے۔ موروث یعنی وہ مال جس کو میت چھوڑ کر گیا ہے اس کو ترکے کو کہتے ہیں۔ تو یہ 3 ارکان ہیں، ایک وارث بنانے والا یعنی میت ہے، اور دوسرا وارث یعنی وہ شخص جو میت کی وفات کے وقت زندہ ہو، اور تیسرا موروث ہے یعنی ترکہ۔ میراث کے اسباب کیا ہیں؟ میراث کے 3 اسباب ہیں، میراث کے 3 اسباب ہیں۔ ایک نکاح صحیح، جب صحیح نکاح ہوا ہو تو شوہر بیوی زوجین ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ تو پہلا ہے نکاح صحیح، یعنی نکاح صحیح کا مطلب یہ کہ وہ نکاح جو کہ فاسد ہے، وہ نکاح جو کہ باطل ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ نکاح صحیح کا ہوگا، نکاح صحیح کا ہوگا۔
تو یہ پہلا سبب ہے میراث کا. دوسرا سبب ہے نسب. نسب کا مطلب ہے کہ اصول. اصول جیسے باپ دادا یعنی والدین ہیں، پھر دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ اصول ہیں. پھر فروع یعنی اولاد، اور پھر اس کے بعد جو ہے پوتا پوتی، یہ فروع ہیں. پھر حواشی جیسے بھائی چچا ان کے بیٹے وغیرہ. تو دوسرا سبب ہے نسب. نسب میں اصول بھی آتے ہیں، فروع بھی آتے ہیں، اور حواشی بھی آتے ہیں. نسب میں اصول، فروع اور حواشی آتے ہیں. حواشی ہا و شین یا، ہاں یہاں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. اس کے بعد تیسرا سبب ہے ولا. ولا و لام الف حمزہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے اور اس کے بعد وہ غلام کچھ مال کا مالک بن جائے اور پھر وہ مر جائے، تو جس نے اسے آزاد کیا تھا وہ اس کے مال کا وارث بنے گا، بشرطے کہ اس غلام کا کوئی وارث نہ ہو. مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. اب اس غلام نے آزاد ہونے کے بعد مال کمایا بہت زیادہ، لیکن ساتھ میں اس نے شادی بھی کی تھی اور اس سے اس کو اولاد بھی ہوئی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس کے وارث موجود ہیں، تو وہی لوگ وارث ہوں گے، پھر اس کے مالک کی طرف مال لوٹ کر نہیں آئے گا. تو ولا اس صورت میں ہے جبکہ اس کا کوئی وارث نہ ہو. ولا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے اور اس غلام کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کو آزاد کرنے والا اس کے کل مال کا مالک بنے گا. اس کو ولا کہتے ہیں، بشرطے کہ اس غلام کے کوئی وارث نہ ہو. موانع ارث، وراثت کو روکنے والی چیزیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وارث نہیں ہوتا انسان، کسی میت کا وارث نہیں ہوتا؟ سب سے پہلی چیز ہے غلامی. غلام وارث نہیں ہوتا. غلام اپنے مالک کا وارث نہیں ہوتا اور نہ وہ اپنے مال کا وارث بناتا ہے، اس لیے کہ وہ مملوک ہے. اس کا مالک، اس کا جو مالک ہے اس کا وہ مملوک ہے، اس کا مال اس کے مالک کا مال ہے. تو وہ نہ تو وارث بنتا ہے اور نہ ہی وہ وارث بناتا ہے. دوسری جو چیز وراثت میں معنی کی حیثیت رکھتی ہے وہ ہے ناحق قتل. اگر کسی نے کسی کا ناحق قتل کر دیا اور وہ اس کے وارثوں میں سے تھا تو اسے وراثت میں نہیں ملے گا. مثال کے طور پر کوئی بیٹا اگر اپنے باپ کا قتل کر دے گا تو بیٹا وارث ہے، لیکن وہ قتل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا بلکہ وہ اس سے محروم کر دیا جائے گا. تو ناحق قتل یہ بھی ایک معنی ہے وراثت کے سلسلے میں. تیسری چیز ہے دین کا مختلف ہونا. مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. مسلمان کسی کافر کا یا کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے لیکن اس کی اولاد کافر ہے تو وہ وارث نہیں بنیں گے، یا پھر یہ کہ کسی شخص کا انتقال ہو جائے لیکن اس کے والدین کافر ہیں تو وہ اس کے وارث نہیں بنیں گے. یہ کچھ بنیادی احکام ہیں. اسی طرح کچھ اور احکام بھی ہیں جس کا تعلق وراثت کے اس تقسیم سے ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب بیوی کو طلاق رجعی دی گئی ہو، طلاق رجعی جس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے مرد کو، ایک طلاق اس نے دی اور ابھی عدت مکمل نہیں ہوئی، عدت کے دوران ہے، اس دوران اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. طلاق رجعی کی عدت کے دوران اگر کسی کا بھی انتقال ہو جائے شوہر بیوی میں سے تو وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. اور اگر شوہر عورت کو طلاق بائن دے اور صحت کی حالت میں دے، طلاق بائن 3 طلاقیں دے دے جس میں جدائی ہو جاتی ہے اور وہ حالت صحت میں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد بیوی شوہر کی یا شوہر بیوی کا وارث نہیں بنے گا کیونکہ طلاق بائن دے دی گئی. لیکن اگر وہ کسی خوفناک صحت مند تھا وہ تو اس صورت میں یہ حکم ہے. لیکن اگر وہ کسی خوفناک بیماری میں تھا، جیسے کینسر کی بیماری تھی اور ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بچ نہیں سکے گا، اس حالت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس حالت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرے، تو اس صورت میں بیوی وارث ہوگی. لیکن اگر وہ مقصد نہ ہو بلکہ دوسرے کچھ حالات ہوں اس کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہو تو اس صورت میں وہ وارث نہیں ہوگی. تو وہ بیماری جو خطرناک نوعیت کی ہے اس میں اگر وہ
طلاق دیتا ہے اور اس کا مقصد اپنی بیوی کو وراثت سے محروم کرنا ہے تو وہ محروم نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ مقصد نہیں ہے تو وہ اس صورت میں وہ محروم ہوگی. ٹھیک ہے. وراثت کا جو مال ہے، وراثت کا جو مال ہے اس کی قسمیں، ایک تو یہ کہ جو وارث بنتے ہیں، جو وارث بنتے ہیں جیسا کہ مولف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے کہ کون وارث بنتے ہیں، تو میرے خیال سے مولف رحمۃ اللہ علیہ کی جو الفاظ ہیں اسی میں پڑھ لیں گے ہم لوگ. اب آئیے کتاب کی طرف. وہی قسمت المیراث، یہ تعریف ہے فرائض کی، فرائض کی تعریف ہے. فرائض کیا ہے؟ قسمت المیراث، میراث کی تقسیم. میراث کی تقسیم فرائض کو کہتے ہیں. فرائض یعنی میراث کو تقسیم کرنا. والوارث ثلاثۃ اقسام، وارث کی تین قسمیں ہیں. ایک ذو فرض، ذو فرض اصحاب فرض وہ ہیں جن کا حصہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے، جن کا حصہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے کہ ان کو اتنا حصہ ملے گا، یعنی آدھا ملے گا، ربع، نصف ملے گا، یا ربع ملے گا، یا سمن ملے گا. ان کو کہتے ہیں ذو فرض. اور دوسرے ہیں عصبہ، جن کا حصہ شریعت میں مقرر نہیں کیا گیا بلکہ جو باقی ماندہ مال ہوتا ہے اصحاب فرض کو دینے کے بعد وہ اس مال کو لے لیتے ہیں، وہ اس مال کو لے لیتے ہیں. عصبہ ان کو کہتے ہیں جو باقی ماندہ مال دینے کے بعد، وارثوں کو مال دینے کے بعد جو مال بچتا ہے اس کو وہ لے لیتے ہیں. ان کو ذو فرض کہتے، ان کو عصبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے مال کے وارث بن جاتے ہیں جو باقی ہوتا ہے، اور لیکن ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا، ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہوتا. ان کو ہم کہتے ہیں عصبہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے تیسری ہے ذو رحم. ذو رحم، عصبہ کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیے. اس کی مثال آئے گی کہ بعض حالات میں جو ہے باپ عصبہ بنتا ہے اور بعض حالات میں بیٹا ہے، مثال کے طور پر بیٹا ہے، بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہے کیونکہ وہ عصبہ ہے، باقی مال لے لیتا ہے وہ عام طور پر. تو عصبہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اکیلا رہے تو سارا مال لے لیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی صاحب فرض رہے تو صاحب فرض کو دینے کے بعد جو مال بچتا ہے وہ لیتا ہے. لیکن اگر جو اصحاب فروض ہیں انہی کو دینے میں پورا مال خرچ ہو جائے تو اس کے لیے کچھ نہیں بچتا، اور اس حالت میں یہ کچھ حاصل نہیں کرتا. تو یہ ہے عصبہ. ذو رحم ہے، رشتہ دار ہیں میت کے، وہ رشتہ دار ہیں جن کا نہ تو اصحاب فرض کی حیثیت سے کوئی حصہ مقرر ہے اور نہ ہی وہ عصبہ میں آتے ہیں. اصحاب فرض کی حیثیت سے بھی ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور وہ عصبہ میں بھی نہیں آتے. تو ایسے رشتہ دار ذو رحم کہلاتے ہیں. جیسے بیٹی کی بیٹی، بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی، اور اسی طرح میت کی چاچی، میت کی چاچی یا پھر میت کی خالہ، یہ ذو رحم میں آتے ہیں. ذو رحم ان کو کہتے ہیں کہ اصحاب فروض کی حیثیت سے نہیں ہے، وہ ان کا کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور وہ عصبہ میں بھی نہیں آتے، تو ان کو ذو رحم کہتے ہیں. جیسے کہ بیٹی کی بیٹی ہے یا چاچی ہے یا پھر خالہ ہے. فضل فرضی عشرۃ، تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم بہت اچھی تقسیم ہے. انہوں نے وارثوں کی تین قسمیں کر دی. اب ایک ایک قسم بتائیں گے کہ ذو فرض میں کون کون آتے ہیں، عصبہ میں کون کون آتے ہیں، ذو رحم میں کون آتے ہیں. سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر اس لیے اب سب سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں، ذو الفرض کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ذو فرض جو اصحاب فروض ہیں وہ 10 ہیں. 10 ہیں، 10 ایسے وارث ہیں جو اصحاب فروض میں آتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہے، جن کا حصہ مقرر ہے. اصحاب فروض وہ وارث ہیں جن کا حصہ مقرر ہے. تو 10 ہے وہ. الزوجان یعنی شوہر بیوی، یہ اصحاب فروض میں ہیں کیونکہ ان کا حصہ مقرر ہے. ابوان یعنی والد والدہ، 4 ہو گئے، یعنی زوجان شوہر بیوی 2 ہو گئے، اور ابوان ماں باپ، والد والدہ، یہ 2 ہو گئے. الجد
दादा, जद मैयत की तरफ से उस रिश्तेदार को कहते हैं जिनके दरमियान में कोई औरत ना आती हो, जैसे बेटे के वालिद, फिर उसके वालिद के वालिद, इस तरह ये है जद, दादा या परदादा वगैरह। जद्दा, दादी वगैरह, यानी इसमें जो है नाना नानी नहीं आएंगे, नाना नानी नहीं आएंगे, बल्कि वो जो मर्द की तरफ से रिश्ता रिश्ता बनते हैं, जकर की तरफ से होते हैं, वो इसमें आएंगे। तो दादा, दादी, वल बनात और बेटियां, बनात बेटियां, ये भी जुल्फर्ज में है। बनातुल इब्नी, बनातुल इब्नी बेटे की बेटियां, बेटे के बेटों का जिक्र नहीं किया इन्होंने, क्यों? क्योंकि वो असबा में आते हैं, वो असबा में आते हैं। बेटे की बेटियों का जिक्र किया, यानी किसका जिक्र किया? बेटे की बेटियों का, यानी पोतियों का जिक्र किया। और अखवात, बहनें, भाइयों का जिक्र नहीं किया, देखिए इन्होंने, क्योंकि वो असबा में आते हैं। बहनें चाहे सगी हों, चाहे वो वालिद की तरफ से बहन बनती हो जिनको अल्लाती कहते हैं, या फिर वालिदा की तरफ से बहन बनती हो जिनको अखियाफी बहन कहते हैं। और इख्वतु मिनल इम, इख्वतु मिनल उम, माँ की तरफ से भाई, माँ की तरफ से जो भाई बनते हैं, यानी उनके वो माँ की तरफ से भाई हैं, उनकी वालिदा की शौहर कोई और थे, गोया उनकी वालिदा ने दो निकाह किए थे, एक शख्स से निकाह हुआ और फिर दूसरे शख्स से निकाह हुआ, तो वो दोनों भाई बने, लेकिन वालिदा की तरफ से भाई बने। तो भाई का जिक्र है, देखिए ये असहाबे फुरूज में से है, लेकिन जो सगे भाई हैं वो असबा में से हैं, और जो बहन है वो तो पहले उसमें आ गई। जो अखवात का उन्होंने जिक्र किया उसमें सगी बहनें भी आ गई और अल्लाती बहनें भी आ गई जो वालिद की तरफ से होती हैं, और अखियाफी बहनें भी आ गई जो वालिदा की तरफ से होती है। यहाँ उन्होंने जिक्र किया वो अखियाफी भाइयों का जिक्र किया, अखियाफी भाइयों का जिक्र किया, वो असहाबे फुरूज में है, उनका हिस्सा मुकर्रर है। कितना हिस्सा मुकर्रर है फिर वो तरतीब के साथ बताएंगे। तो 10 हो गए, देखिए, शौहर बीवी 2, वालिद वालिदा 4, दादा 5, दादी 6, बेटियां ये 7, और बेटे की बेटियां ये 8, बहनें बहनें ये 9, और वालिद की वालिदा की बहनें, वालिदा की तरफ से जो भाई हैं ये 10, 4 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हैं जो असहाबे फुरूज में शामिल होते हैं। इसके बाद अब ये क्या करते हैं, असहाबे फुरूज के कौन से हिस्से मुकर्रर हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो वो कहते हैं फलिज़्ज़करी फलिज़्ज़ौजी अन्निस्फ़ु इज़ा लम यकुन लिल मय्यिति वलदुन, शौहर को आधा मिलेगा जब मैयत की कोई औलाद ना हो। औलाद से मुराद यहाँ बेटा बेटी दोनों हैं, ज़कर और उनसा दोनों हैं, ये उम्मत के इजमा से साबित है। और जब लफ्ज़ वलद आता है तो असल के एतबार से उसमें लड़का लड़की दोनों आते हैं। तो अगर किसी औरत का इंतकाल हो गया और उसके वारिसों में उसके बेटा भी नहीं है बेटी भी नहीं है, ऐसी सूरत में शौहर को निस्फ मिलेगा, शौहर को निस्फ मिलेगा। और अगर उसकी औलाद हो, चाहे वो ज़कर हो या उनसा हो, यानी लड़का है या लड़की हो, तो उस सूरत में शौहर को रुबु मिलेगा, यानी चौथाई मिलेगा, चौथाई मिलेगा उस सूरत में शौहर को। तो शौहर के 2 हालतें हैं, एक निस्फ और रुबु, इसके अलावा कुछ नहीं है उसे, या तो निस्फ उसे मिलेगा या तो रुबु मिलेगा। अगर मैयत की औलाद है तो उसे निस्फ, मैयत की औलाद है तो उसे रुबु मिलेगा, अगर मैयत की औलाद नहीं है तो उसे निस्फ मिलेगा, क्योंकि कुरान मजीद में साफ तौर पर है वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, और तुम्हें आधा है उसमें से जो तुम्हारी बीवियां छोड़कर जाएं अगर उनकी औलाद ना हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हें चौथाई मिलेगा। वलहर रुबु, और बीवी को चौथाई मिलेगा, चाहे वो एक बीवी हो या 4 बीवी हो, उसी चौथाई में फिर वो तकसीम कर लेंगे। बीवी का हिस्सा चौथाई है, अगर वो एक है तो पूरा चौथाई लेगी, लेकिन 2 बीवियां हैं उस शख्स की तो वो चौथाई में दो हिस्से कर लेंगे।
اور اگر 3 بیویاں ہیں تو چوتھائی میں 3 حصے کر لیں گے، یعنی ربع میں 3 حصے کر لیں گے، اور اگر 4 بیویاں ہیں تو ربع میں وہ 4 حصے کریں گے۔ تو بیوی کا جو حصہ ہے وہ ربع ہے کس صورت میں؟ جبکہ ان کی اولاد نہ ہو، جبکہ کوئی اولاد نہیں ہے اس شخص کی جس کا انتقال ہوا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بیوی کا حصہ ربع ہے۔ لیکن اگر ان کی اولاد ہے، اس شخص کی اولاد ہے، تو بیوی کا حصہ سمن ہے، بیوی کا حصہ سمن ہے، یعنی سمن چاہے وہ 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو 4 ہو، اس سمن کو وہ تقسیم کر لیں گے برابر برابر۔ تو یہاں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بتائیں اس میں اصحاب فروض بتا دیے کہ کون کون ہیں، اور ساتھ میں اصحاب فروض میں سے جو سب سے پہلے ذکر کیا انہوں نے زوجان، ان کا حصہ بتا دیا کہ ان کو کتنا ملنا چاہیے، ان کا حصہ کتنا ہوگا اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ رکتے ہیں کیونکہ وقت ہمارا کم ہے اور پھر وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ سبق تو بہت ہی آسان ہے، بہت زیادہ پیچیدگی نہیں ہے، لیکن ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آگے سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر ان باتوں کو جو ہے آپ صحیح طور پر عکس نہیں کریں گے تو آگے کے جو اسباق ہوں گے آپ کے لیے اور مشکل ہو جائیں گے۔ تو ان باتوں کو آپ اچھی طرح ذہن نشین رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آگے جو باتیں آئیں گی وہ جب گہری ہو جائیں گی تو سمجھنا آسان ہوگا۔ 2 باتیں آپ کو کرنا ہے، پہلی بات یہ کہ جو آیتیں میں نے ذکر کی ہیں ان کو حفظ کر لینا ہے ترجمے کے ساتھ، سمجھتے ہوئے اچھی طرح مطلب۔ اور دوسرا کام یہ ہوگا کہ جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھ کر ذہن میں بٹھاتے رہیے۔